Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to the Alhamd Dynamic World. आज हमारा जो टॉपिक है वो मौज़ूआती मुताला से मुताल्लिक है और वह हुकूकुल इबाद। ये हमारे यूनिट नंबर 4 और ये हमारा आज जो है वो लेक्चर नंबर 3 है और आज हम पढ़ेंगे हुकूकुल इबाद, इंसानी रिश्तों और ताल्लुकात से मुताल्लिक हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और इरशादात। ये हमारा आज का टॉपिक है और ये जो है ये लास्ट टॉपिक है 10th के मौज़ूआती मुताला का। हम देखते हैं कि हुकूकुल इबाद में क्या क्या चीजें आती हैं। ये अगर लॉन्ग क्वेश्चन फर्ज करें आपको बोर्ड में आ जाता है तो आपने इसके पॉइंट्स बनाकर लिखना है और उसकी थोड़ी थोड़ी तशरीह करते जाना है। इस तरह जो है आप इस लॉन्ग क्वेश्चन को बड़े अच्छे पैराए में लिख सकते हैं बोर्ड के पेपर में। ठीक है बेटा, तो आज हमारा जो मौज़ूआती मुताला में हुकूकुल इबाद का टॉपिक है उसमें सबसे पहला हम पॉइंट बनाएंगे इंसानी जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़। हुकूकुल इबाद में सबसे जो पहली चीज आती है, किसी भी इंसान का जो पहला हक है वो है उसकी जिंदगी। बाकी तमाम हकूक इसके बाद शुरू होते हैं। जिंदगी होगी तो बाकी भी हकूक उसको मिलेंगे, अगर जिंदगी ही नहीं है तो फिर बाकी हकूक जो है उसको कैसे मिल सकते हैं। इसलिए इंसानी जिंदगी का तो जो तहफ़्फ़ुज़ है, सबसे पहले सारे काम छोड़कर एक इंसान का जो सबसे पहला हक है वो ये है कि उसकी जिंदगी को तहफ़्फ़ुज़ हो। अगर उसकी जिंदगी को तहफ़्फ़ुज़ होगा तो वो अमन और सुकून के साथ अपनी जिंदगी गुजार सकेगा। अगर उसकी जिंदगी को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, हर वक्त उसको थ्रेट है, लाइफ थ्रेट है, तो वो जिंदगी अच्छे तरीके से नहीं गुजार सकता। इसलिए कोई भी इंसान हो, एक इंसानी मुआशरे में, एक इस्लामी मुआशरे में सबसे पहला किसी भी इंसान का हक ये है कि उसकी जिंदगी को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। ठीक है बेटा, और ये किसी भी इंसान के, ये किसी भी हुकूकुल इबाद में पहला हक उसका बनता है कि उसकी जिंदगी को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। इज्जत और नामूस का तहफ़्फ़ुज़, कोई भी इंसान उसकी जो इज्जत है, उसकी नामूस है, उसकी चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ है, ये जो चीज है ये भी किसी भी इंसान के लिए सबसे बढ़कर है। लोग अपनी इज्जत और नामूस के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देते हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि उसके हुकूकुल इबाद में किसी भी इंसान की इज्जत और उसकी नामूस का तहफ़्फ़ुज़ हो। ये उसके बुनियादी जो है फंडामेंटल राइट्स में से है, उसके बुनियादी हकूक में से है कि उसकी इज्जत महफूज हो, उसकी नामूस महफूज हो, उसकी चादर और चार दीवारी महफूज हो और उसे कोई किसी किस्म का डर और खौफ ना हो कि उसके साथ जो है बुरा होने वाला है, बल्कि उसको जो है मुकम्मल उसकी इज्जत और नामूस को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। ये इंसानी हकूक में जो है बहुत इंपॉर्टेंट हक है कि उसको ये फराहम किया जाए। इसी तरह बेटा माल और इसबाब का तहफ़्फ़ुज़, कोई भी इंसान जो कमाता है, जो उसका माल है, जो उसके असबाब हैं, जो उसका कारोबार है, उसकी दुकान है, उसका बिजनेस है, उसकी जो है कोई भी जॉब है, उसका कोई भी जो है जरिया मुआश है जिसके जरिए से वो पैसे कमाता है या उसने पैसे कमा रखे हैं, उसका तहफ़्फ़ुज़ करना भी उसके लिए बड़ा जरूरी है। एक इंसान अपनी तभी अच्छी जिंदगी गुजार सकता है जब उसका माल भी महफूज हो, जब उसका कारोबार भी महफूज हो, जब उसके माल असबाब जो है वो सारा जो है महफूज हो, तभी वो जो है अच्छा जिंदगी गुजार सकता है। तो लिहाजा कोई भी इंसान हो उसके लिए ये तीन जो है ये बुनियादी, ये वाले जो तीन हकूक हैं ये बुनियादी जो है वो अहमियत रखते हैं कि ये सबसे पहले इनका उसका तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। ये उसके बुनियादी हक है। इन जिंदगी, इंसान की जिंदगी, इज्जत और नामूस और माल और असबाब, ये तीन चीजों का तहफ़्फ़ुज़ उसका बेसिक जो है वो फंडामेंटल राइट है जो उसको मिलना चाहिए। इसके बाद बेटा इंसानी बराबरी का हक। इंसान दुनिया में जो आया है ये हर इंसान बहैसियत इंसान बराबर है।
بحیثیت انسان برابر ہیں. کسی بھی انسان کو دوسرے انسان پر جو ہے وہ کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. انسان ہونے کے ناطے کی حد تک اس کو کسی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. فضیلت اور جو معیار رکھا گیا فضیلت کا یا برتری کا یا یہ ہے کہ کسی کی بزرگی کا یا اعلیٰ و عرفہ ہونے کا، وہ اسلام نے جو ہے جو معیار رکھا ہے وہ ہے پرہیزگاری، وہ ہے تقوی. ٹھیک ہے؟ تو ویسے بحیثیت انسان سب برابر ہیں، خواہ ان کا مذہب کوئی بھی ہو. بحیثیت انسان سب کے ایکول رائٹس ہے. اگر ایک مسلمان کو صاف پانی کی ضرورت ہے تو ایک کرسچن کو بھی صاف پانی کی ضرورت ہے، برابر حق ہے اس کا بھی. اگر ایک مسلمان کو جو ہے اس کی جان مال عزت و آبرو کا تحفظ ضروری ہے تو ایک نان مسلم کی بھی عزت و آبرو اور مال و اسباب اور زندگی کا تحفظ ضروری ہے. اگر ایک مسلمان کی کو جو ہے وہ کاروبار کا ملنا اور ذریعہ معاش کا ملنا ضروری ہے تو ایک نان مسلم کے لیے بھی اتنے حق ہے. رہ گیا مسئلہ کہ برتری کہاں پر آتی ہے؟ برتری آتی ہے تقوی کے فیلڈ میں، پرہیزگاری کے فیلڈ میں. کون زیادہ اللہ کی نگاہ میں زیادہ پرہیزگار ہے، کون زیادہ اللہ کی ہدایات اور اللہ کے احکامات کو مانتے ہوئے زیادہ تقوی و پرہیزگاری کی زندگی بسر کرتا ہے، وہ پھر درجہ جو ہے وہ ایک ایمان کا درجہ آ جاتا ہے، وہاں پر آ کر فرق آ جاتا ہے. ٹھیک ہے بیٹا؟ اس کے ساتھ یہ ہے کہ ملازموں اور خدمت گاروں کے حقوق. ملازموں اور خدمت گاروں کے حقوق کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان کو بھی ویسا ہی کھلاؤ جیسا تم خود کھاتے ہو، ان کو بھی ویسا ہی پہناؤ جیسا تم خود پہناتے ہو. ان کے اوپر جو ہے وہ زیادہ برڈن نہ ڈالو، ان کے اوپر زیادہ اتنا کام نہ ان سے لو کہ جتنی ان کی طاقت نہیں ہے. تو یہ سارا کیا ہے؟ ملازموں اور خدمت گاروں کے حقوق جو ہے یہ بھی ہمارے اوپر لازم ہے، اور ہم نے اپنے ملازموں اور خدمت گاروں کے حقوق کو بھی اسی طرح پورا کرنا ہے جیسے ہم اپنے جو ہے باقی فیملی ممبرز کو حقوق کو پورا کرتے ہیں. کم از کم جو بنیادی حقوق ہے ان کا پورا کرنا جو ہے وہ ایک انسان کی جو بنیادی حقوق ہے ان کا پورا کرنا جو ہے اس کے مالک پر لازمی ہے. ہمسایوں کے حقوق، جس طرح باقی لوگوں کے بیٹا حقوق ہے اسی طرح ہمسایوں کے حقوق ہیں. ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے اتنی زیادہ تلقین کی کہ مجھے یہ خیال ہونے لگا کہ جو ہمسایہ ہے وہ ہماری جو وراثت میں وہ حقدار ہوگا. اس لیے ہر انسان کو اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، کیونکہ ہر جو انسان ہے، ہر جو محلے میں رہتا ہے، گلی محلے میں رہتا ہے، وہ کسی نہ کسی کا ہمسایہ ہے اور اس کا کوئی اور جو ہے وہ اس کا ہمسایہ ہے. اور اگر ہم ایک دوسرے ہمسایوں کے حقوق پورے کریں گے تو وہ آپ کے حقوق کا خیال رکھے گا. اگر آپ ان کے حقوق کا خیال رکھیں گے تو ہمسایوں کے حقوق جو ہیں وہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم جو ہے ان کا خیال رکھیں. ان کے جو ہے گھر میں اگر پریشانی ہے تو اس میں ان کے ساتھ جو ہے شیئر کیا جائے ان کی پریشانی کو، اگر خوشی ہے تو ان کے ساتھ شریک ہوا جائے، اگر وہ کسی مصیبت میں ہے تو ان کو نکالنے کی کوشش کی جائے، اگر انہیں کسی مدد کی ضرورت ہے، پیسے کی ضرورت پڑ گئی ہے، کوئی قرض حسنہ کی ضرورت پڑ گئی ہے تو ہمسایوں کا حق ہے، ہمسایوں کا فرض ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کرے. تو ہمسایوں کے حقوق. ماں باپ کے حقوق بیٹا، حقوق العباد کی یہ جو فہرست ہے اس میں ماں باپ کے حقوق بھی آتے ہیں. آپ جانتے ہیں ماں باپ کے حقوق کے متعلق جو ہے وہ بہت زیادہ نصیحت آئی ہے. ٹھیک ہے؟ اور کہا گیا ہے الجنت تحت اقدام الامہات، جو جنت ہے وہ ماں کے قدموں تلے ہے. اور باپ کے بارے میں فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے. پھر قرآن مجید میں حکم آیا ہے کہ والدین کو فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، کہ والدین کو اف تک نہ کہو اور ان کو جھڑکی نہ دو، اور ان کے سامنے اپنے جو کندھے ہیں ان کو جھکائے رکھو. ٹھیک ہے؟ اور ان کے سامنے اونچی آواز سے بات نہ کرو اور ان کے لیے دعا مانگو اور اللہ سے دعا مانگو کہ یا اللہ جیسے انہوں نے چھوٹے ہوتے ہوئے مجھے پالا تھا اسی طرح ان کے اوپر جو ہے وہ رحم فرما. ٹھیک ہے بیٹا؟ تو یہ حقوق بیماروں ماں باپ کے حقوق ہیں. پھر آ جاتے ہیں بیماروں کے حقوق.
بیماروں کے حقوق کیا ہے کہ ان کے کم از کم یہ ہے کہ ان کی تیمارداری کی جائے، وہ اگر بیمار ہیں تو ان کو میڈیسن لا کر دی جائے، اگر وہ آرام چاہتے ہیں تو ان کے لیے آرام دہ ماحول پیدا کیا جائے، اگر وہ پانی مانگتے ہیں، میڈیسن مانگتے ہیں، میڈیسن کھانی ہے تو ان کو اس میں ہیلپ کیا جائے، اور اگر انہوں نے میڈیسن لینے جانا ہے تو ان کے ساتھ ان کی سپورٹ کی جائے۔ تو یہ بیمار کا بنیادی حق ہے کہ اس کا علاج کروایا جائے، اس کے لیے جو ہے شور شرابہ اس کے پاس نہ کیا جائے، اس کی صحت کا خیال رکھا جائے، یہ بیماروں کے بنیادی حقوق ہے۔ اور اسی طرح بیٹا جی عورتوں کے حقوق، عورتوں کے حقوق میں سب سے پہلے یہ ہے کہ ان کا احترام کیا جائے، ٹھیک ہے، اور پھر یہ ہے کہ عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ بہتر سلوک کیا جائے، ان کو جو ہے وہ کام میں برابری کا حق دیا جائے، اور اگر وہ ملازمت کرنا چاہتی ہیں تو ان کو ملازمت کرنے کا موقع دیا جائے، وہ ملک کی خدمت کرنا چاہتی ہے تو ان کو ملک کی خدمت کرنے کا موقع دیا جائے، ان کا حق ہے کہ وہ اپنے ملک کی خدمت کرے۔ اسی طرح بیٹا جی غلاموں کے حقوق، پرانے زمانے میں، زمانہ جاہلیت میں انسانوں کو جو ہے غلام بنا کر رکھا جاتا تھا، اور ان کے ساتھ جو ہے ایک ظالمانہ قسم کا رویہ رکھا جاتا تھا، اور اس طرح جو ہے غلام جو ہے جانوروں سے بھی بدتر زندگی بسر کرتے تھے۔ اسلام نے غلاموں کے بھی حقوق مقرر کیے اور فرمایا کہ غلاموں کو ویسا ہی کھلاؤ جیسا تم خود کھاتے ہو، ویسا ہی پہناؤ جیسا تم خود پہنتے ہو، ویسے ہی سونے کی جگہ کا انتظام کرو جیسا تم خود جو ہے جگہ پر سونا پسند کرتے ہو۔ تو مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہانے سے غلاموں کی آزادی کا جو ہے اہتمام فرمایا۔ اگر کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا تو غلام آزاد کرے، ٹھیک ہے، اگر کسی سے کوئی غلطی ہو گئی تو پھر غلام کو آزاد کرنے کو حکم دیا۔ تو یہ اصل میں مقصد کیا تھا؟ غلاموں کے حقوق کی ادائیگی کروانا، اور دوسرا یہ ہے کہ غلاموں کو جو ہے غلامی سے نکال کر آزادی کی فضا میں جو ہے لے کر جانا۔ یہ اسلام کا جو ہے خاصہ ہے کہ اس نے غلاموں کے حقوق مقرر کیے اور ان کو جو ہے آزادی کی طرف لے جایا گیا۔ اسی طرح بیٹا مزدوروں کے حقوق، جس کو بھی آپ ہائر کرتے ہیں کسی بھی انسان کو تو اس کا حق ہے کہ اس کا جو مزدوری ہے، حکم یہ ہے کہ مزدور کی مزدوری جو ہے اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو ادا کر دی جائے۔ مطلب یہ کہ مزدور کا جو رائٹ ہے اس کو پینڈنگ نہ کیا جائے، اس کو ہر صورت جو ہے وہ ادا کیا جائے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اور مزدور کے لیے بھی یہ لازمی ہے کہ وہ محنت کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ اور اچھے انداز میں جو ہے وہ کام کرے، تاکہ مالک جو اس کو اجرت دے رہا ہے اس کا جو ہے وہ اس کا حق ادا ہو سکے، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو مزدوروں کے جو ہے وہ حقوق جو ہے ان کے بارے میں بھی آپ جو ہے 2-3 پوائنٹ لکھ سکتے ہیں۔ یتیموں کے حقوق، یتیموں کے بارے میں بھی جو ہے وہ فرمایا گیا کہ یتیموں کا مال نہ کھاؤ، ٹھیک ہے، قرآن مجید میں حکم ہے کہ یتیموں کا مال نہ کھاؤ۔ پھر یہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں ہے بیٹا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک یتیم کی اگر آپ کفالت کرتے ہیں تو حدیث کا مفہوم ہے کہ اس کا جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے قیامت کے دن جو ہے اعلیٰ درجہ جو ہے وہ عطا فرمائے گا۔ ایک حدیث کے مفہوم میں یہ بھی ہے کہ جو کوئی شخص یتیم کے سر پر جو ہے وہ ہاتھ رکھے گا، جتنے بار اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اللہ تعالیٰ اس شخص کو اتنی زیادہ نیکی عطا فرمائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جتنا زیادہ آپ دست شفقت جو ہے یتیموں کے سر پر رکھیں گے، یعنی ان کی کفالت کا انتظام کریں گے، ان کے کھانے پینے کا انتظام کریں گے، ان کی رہائش کا انتظام کریں گے، ان کی تعلیم کا انتظام کریں گے، اور ان کے کپڑوں کا اور ان کے لیے آگے جابز کا انتظام کریں گے، اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ تو یتیموں کے حقوق جو ہے ہم جو ہے یہ بھی حقوق العباد میں لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جنگی قیدیوں کے حقوق۔ جو جنگی قیدی جو ہے وہ آئے تو اسلام سے پہلے جنگی قیدیوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا تھا، ان کو مارا جاتا، ان کو پیٹا جاتا، ان کے ساتھ جو ہے ظلم و زیادتی کی انتہا کر دی جاتی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے جنگی قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا۔
جنگ بدر میں جب جنگی قیدی لائے گئے تو آپ نے حکم فرمایا کہ ان کو جو ہے اچھا کھانا کھانے کے لیے دیں، ان کی رہائش کے لیے اچھا انتظام کریں اور ان کو جو ہے سائیدار جگہ پر جو ہے وہ بٹھائیں۔ مطلب یہ ہے کہ جنگی قیدیوں کے بھی جو ہے وہ حقوق اسلام نے جو ہے وہ مہیا کیے۔ اسی طرح ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس چیپٹر کے اندر حقوق العباد کے اندر ایک پورشن آتا ہے انسانی حقوق اور حسن سلوک سے متعلق خطبہ حجت الوداع کے اہم نکات۔ اس خطبہ حجت الوداع میں ڈیئر اسٹوڈنٹس جو پہلا پوائنٹ ہم بنائیں گے وہ ہے عزت و کرامت کے حقدار لوگ۔ حدیث مبارکہ میں خطبہ حجت الوداع میں بتایا گیا ہے کہ عزت و کرامت کے حقدار لوگ کون ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب جو ہے وہ حضرت آدم کی اولاد ہیں اور آدم علیہ السلام جو ہے وہ مٹی سے بنائے گئے اور تمام انسان جو ہے وہ برابر ہیں اور عزت و کرامت کے حقدار وہی لوگ ہیں جو زیادہ پرہیزگار ہیں، جو زیادہ متقی ہیں، جو اللہ کے زیادہ نزدیک ہیں، وہ لوگ جو ہے وہ زیادہ پرہیزگار ہیں۔ اسی طرح بزرگی اور فضیلت کا معیار، اسلام سے پہلے بزرگی اور فضیلت کا معیار دولت کو سمجھا جاتا تھا، عہدے کو سمجھا جاتا تھا، قبیلے کو سمجھا جاتا تھا، پیسے کو سمجھا جاتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے بزرگی و فضیلت کا معیار تقوی کو قرار دیا اور فرمایا کہ کسی عربی کو عجمی پر اور کسی عجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں۔ فضیلت اور بزرگی کا جو معیار ہے وہ تقوی ہے، یعنی تم میں سے جو زیادہ پرہیزگار ہے وہ اتنا زیادہ تقوی میں درجے میں اللہ کی بارگاہ میں اونچا ہے۔ اسی طرح فرمایا گیا سارے انسان حضرت آدم کی اولاد، یعنی آدم کی انسان سب جو ہے حضرت آدم کی اولاد ہے، کوئی کسی انسان کو جو ہے وہ کمتر نہیں سمجھ سکتا، ہر انسان بحیثیت انسان جو ہے وہ برابر ہے اور سب لوگ جو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور سب کے جو حقوق ہیں وہ برابر ہیں اور بحیثیت حضرت آدم کی اولاد سب انسانوں کے جو حقوق ہیں وہ برابر ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں، قتل عمد اور اس کی سزا۔ قتل عمد اس قتل کو کہتے ہیں جو جان بوجھ کر کسی کو قتل کیا جائے، ٹھیک ہے، یعنی کسی کو جان بوجھ کر جو قتل کیا جاتا ہے اس کو قتل عمد کہتے ہیں اور اس کی سزا جو ہے وہ قصاص ہے۔ کیا سزا ہے اس کی؟ قصاص۔ قصاص کہتے ہیں خون کے بدلے خون، قتل کے بدلے قتل، القتل بالقتل، ٹھیک ہے، قتل کے بدلے قتل۔ اور قتل غیر عمد کیا ہے؟ قتل غیر عمد وہ ہے جو غلطی سے، پتھر لگنے سے یا کسی اور وجہ سے جو ہے کوئی انسان جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے، اس کا ارادہ نہیں تھا اس کو ایسا کرنے کا لیکن غلطی سے ایسا ہو گیا تو اس کو قتل غیر عمد کہتے ہیں اور اس کی جو سزا ہے وہ ہے دیت، ٹھیک ہے، اور دیت جو ہے وہ مقرر کی گئی ہے 100 اونٹ، 100 اونٹ یا پھر جو ہے اس کے برابر مالیت جو بھی پیسے جتنے بنیں گے وہ ادا کرے گا تو اس کی سزا جو ہے وہ پوری ہوگی۔ قتل غیر عمد جو جان بوجھ کر قتل نہ کیا جائے اور قتل عمد جو جان بوجھ کر جو ہے وہ قتل کیا جائے، ٹھیک ہے۔ امانتوں کی واپسی، خطبہ حجت الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امانتوں کو واپس کیا جائے، جو امانتیں آپ کے پاس ہیں ان کو ان کے وارثوں تک واپس کیا جائے۔ یہ بھی حقوق العباد میں آتا ہے کہ اگر آپ کسی کی امانت کی واپسی نہیں کرتے تو یہ جو ہے ایک آپ کسی کا حق مار رہے ہیں، تو امانتوں کی واپسی کی بات کی گئی۔ اسی طرح سودی کاروبار کو حرام قرار دے دیا گیا۔ اور پھر یہ ہے کہ وراثت کی تقسیم، یعنی جو بھی وراثت ہے اس کو تقسیم کیا جائے، یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک بیٹے کو دے دیں اور دوسرے کو نہ دیں یا بیٹیوں کو نہ دیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی بیٹے یا بیٹی کو اس کا حق نہیں دیتے، وراثت میں اس کا حق نہیں دیتے تو آپ اس کو اس کے حق سے محروم کر رہے ہیں اور خطبہ حجت الوداع میں وراثت کی تقسیم کا حکم دیا گیا ہے۔ حرام کاری کی سزا،
جو بھی کوئی بدکاری کرتا ہے، حرام کاری کرتا ہے، اس کی سزا جو ہے فرمایا کہ اس کو سنگ زنی کیا جائے، یعنی پتھر مار مار کر اس کو قتل کر دیا جائے، تو اس کی سزا جو ہے وہ سنگ زنی مقرر کر دی گئی۔ خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا قرض کی واپسی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرض قابل واپسی ہے، ٹھیک ہے، یعنی جس سے آپ قرض لیں اس کو آپ لازمی طور پر وہ قرض جو ہے وہ واپس کریں، اگر آپ قرض واپس نہیں کر دیں تو آپ کے اوپر یہ برڈن رہے گا، ٹھیک ہے بیٹا۔ ادھار لی ہوئی چیزوں کی واپسی، اسی طرح اگر آپ عاریتاً کسی سے وقتی طور پر پڑوسی سے ادھر ادھر سے چیز لیتے ہیں، گاڑی لی ہے یا کوئی موٹر سائیکل آپ نے تھوڑی دیر کے لیے لی ہے، یا آپ نے استری کسی سے مانگی ہے، کسی سے کوئی اور چیز جو ہے وہ منگوائی ہے گھر سے دوسرے سے، تو ان کو استعمال کے بعد آپ واپس کریں، تو یہ عاریتاً لی ہوئی چیزوں کی واپسی یہ بھی حقوق العباد میں آتی ہے۔ اگر آپ اس کی چیز کو گھر میں پکا کر کے رکھ لیتے ہیں تو وہ آپ نے اس کا حق مارا ہے، جو چیز لی تھی وہ واپس نہیں کی، ٹھیک ہے بیٹا۔ تاوان کی ادائیگی، اگر آپ نے کسی کی گارنٹی دی تھی کہ میں اس کا قرض دے دوں گا اور بعد میں اس نے قرض نہیں دیا، تو پھر آپ جو ہے اتنا پیسے ان کے دیں گے جس کی آپ نے گارنٹی دی تھی، تو اس کو تاوان کہتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ تحفے کا بدلہ، خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا کہ تحفے کا بدلہ دو، یعنی اگر آپ کسی سے تحفہ لیتے ہیں تو اس تحفے کو واپس بھی کرو، ٹھیک ہے، اس کو بھی تحفہ دو، جب وقت اس کے خوشی کا جیسے بھی وقت آئے تو آپ اس کو بھی تحفہ دو، ٹھیک ہے بیٹا۔ اسی طرح مجرم اپنے جرم کا ذمہ دار، ہر شخص جو ہے اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہے، ایک مجرم اپنے جرم کا خود ذمہ دار ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بیٹے نے جرم کیا تو باپ کو پکڑ کے لے جائیں، باپ نے جرم کیا تو بیٹے کو پکڑ کے لے جائیں، بھتیجے نے جرم کیا تو چچا کو پکڑ کے لے جائیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص جو ہے، ہر مجرم اپنے جرم کا ذمہ دار ہے، اور مجرم کو اس کی سزا ملنی چاہیے، نہ کہ اس کی جگہ پر کسی اور کو جو ہے وہ سزا دے دی جائے۔ اسی طرح بیٹا اس ٹاپک کے اندر حقوق العباد کے اندر عورتوں کے کچھ جو ہے وہ فرائض بیان کیے گئے، ٹھیک ہے، اس میں ہم کچھ پوائنٹ بنا سکتے ہیں، دو تین پوائنٹ بنا سکتے ہیں۔ عورتوں کے فرائض میں ہے کہ عورتوں کو پاک دامنی کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی پاک دامنی کا جو ہے وہ خیال رکھیں، اور دوسرا پوائنٹ یہ کہ غیر مرد کی گھر آنے پر پابندی، ایسا شخص جس کو اس کا ہسبینڈ جو ہے، اس کا خامد جو ہے گھر آنا پسند نہیں کرتا، تو حکم یہ ہے کہ آپ ایسے مرد کو جو ہے گھر میں مت آنے دیں، عورت کا یہ فرض ہے کہ وہ ایسے مرد کو اپنے گھر میں نہ آنے دے جس کو اس کا ہسبینڈ پسند نہ کرتا ہو، تو غیر مرد کی گھر آنے پر پابندی ہے۔ معیوب کام سے پرہیز، عورت کے لیے یہ فرض ہے کہ وہ ایسے کام مت کرے جس میں کوئی عیب پایا جاتا ہو، جو معیوب سمجھے جاتے ہو، جس سے شک کا جو ہے وہ شائبہ ہوتا ہو، ایسے کاموں میں نہ پڑے۔ پھر یہ ہے کہ عورتوں کے اللہ تعالیٰ نے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں کچھ جو ہے وہ حقوق جو ہے وہ مقرر فرمائے۔ آپ نے فرمایا کہ عورتوں سے حسن سلوک کرے، عورتوں سے حسن سلوک کا حکم دیا گیا، فراخ دلی کا مظاہرہ کرنے کی بات کی گئی، اور فرمایا کہ اچھا کھلاؤ اور اچھا خواتین کو پہناؤ، اور پھر نان و نفقہ کی جو فراہمی ہے، یہ سارے جو ہے عورتوں کے حقوق ہیں جن کو دینے کا حکم دیا گیا خطبہ حجۃ الوداع میں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا، اس میں جو ہے سب سے پہلے انسانی حقوق سے متعلق میں نے آپ کے ساتھ جو ہے یہ سارا شیئر کیا۔ تو اگر انسانی حقوق سے متعلق لانگ کوسچن آ جائے تو آپ نے ان ہیڈنگز کے ساتھ جو ہے یہ لانگ کوسچن لکھنا ہے۔ اگر خطبہ حجۃ الوداع کے حوالے سے آ جائے تو آپ جو ہے یہ والے پوائنٹس کے ساتھ جو ہے خطبہ حجۃ الوداع جو ہے یہ سارا جو ہے وہ مکمل کریں گے، اور اس موضوعاتی مطالعے میں یہی جو ہے دو لانگ کوسچن جو ہے وہ زیادہ تر آتے ہیں اگر بورڈ میں آئے تو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے اس ٹاپک کو اچھے طریقے سے تیار کریں گے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔